Assalamu alaikum. So today I'm going to react on the part 2 of Nadir Ali podcast with engineer Mohammad Ali Mirza. So जैसे कि पिछला पार्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत अमेजिंग रहा है, तो yes, without any further ado, let's get started. अच्छा अली भाई, घर में कुत्ते बिल्ली परिंदे पालना, शेर पालना और इनका कारोबार करना, क्योंकि परिंदा ज़ाहिर है उसकी आदत से बरखिलाफ़ कर दिया आपने, पिंजरे में बंद कर दिया। कैद तो है, उसने उड़ना है, आपने पिंजरे में बंद किया हुआ है। और शेर एक जानवर है, जंगली है, ख़तरनाक है, आप पे हमला भी कर सकता है और मर भी सकता है, खुदकुशी की मौत भी हो सकती है ये, क्योंकि आपको पता है ये सब कुछ। और फिर इसी तरीके से कुत्ते बिल्ली पालना, बिल्लियों का अक्सर लोग बहुत, हर तीसरा चौथा घर मुझे लगता है कि बिल्ली एटलीस्ट पर्शियन कैट पाली भी होती है। इस पे इनको पालना और इनका बिजनेस कैसे है? I love cats. बिल्ली पालना है ना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसके ऊपर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है। बल्कि सही मुस्लिम में हदीस है कि ये बिल्ली चूंकि अक्सर तुम्हारे घर आती जाती है, इसका थूक भी पाक है। अच्छा। हाँ जी, बिल्ली अगर आपके खाने पीने की चीज में या बर्तन में मुंह मार दे तो वो पाक है, ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। अच्छा, अब रह गया कुत्ता, उसका तो थूक नापाक है, वो तो बुखारी मुस्लिम में आया कि आपने 7 दफा बर्तन को धोना है। अलबत्ता कुत्ते को रखने की इजाजत है, कुरान पाक में सूरतुल माइदा में है कि जो सुधाए हुए कुत्ते हैं, शिकार के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप रख सकते हैं, जानवरों की हिफाजत के लिए रख सकते हैं, अपने घर की हिफाजत के लिए चरवाहे रख सकते हैं। लेकिन बुखारी मुस्लिम में है कि जो इन वजूहात से हट के सिर्फ शौकिया कुत्ते पालता है तो रोजाना उसके नामा माल से 1 किरात, और एक हदीस बुखारी मुस्लिम में ये 2 किरात अजर उसका कम हो जाता है, और 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर है, वो गुनाह है फिर वो रखना। अच्छा, अब आ जाए वो कारोबार की तरफ, तो सही मुस्लिम में हदीस है नबी अलैहिस्सलाम ने कुत्ते और बिल्ली का कारोबार करने से मना फरमाया। कारोबार के तौर पे नहीं कर सकते, हाँ कोई किसी को कोई कैट गिफ्ट कर देता है, कोई कुत्ता गिफ्ट कर देता है, वो तो दुरुस्त है। कारोबार करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब आ जाए परिंदों की बिल्ली तरफ। सबका जी, अब आ जाए परिंदों की तरफ। देखें, जो परिंदे साइंटिफिकली ये चीज साबित हो कि वो आजाद माहौल के आदी हैं और उन्हें कैद करने से वो मर जाएंगे, वो परिंदे पालना हराम होगा। मसलन जो भी होंगे, अभी इस वक्त जो हमारे इल्म में है ना, तो वो नहीं मरते। ये पहाड़ी तोता हो गया, जैसे ये बहुत डिमांड है। नहीं मरते, वो नहीं मरते। मैं आपको बताता हूं, अब मिसाल के तौर पे, ये जो आपको पता है पिछले दिनों मोदी ने भी वो 12 लेपर्ड्स खरीदे थे, बल्कि चीतास लिए हैं अफ्रीका से, वो पूरी एक कैंपेन चलाई, सही है। वो मर गए, उनमें से तकरीबन आधे मर चुके हैं। और एक चीता जो है ना, उसे तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया चाहिए सरवाइव करने के लिए, इससे भी काम होगा तो मर जाएगा। तो इस तरह की चीज आप पिंजरे में नहीं पाल सकते। अच्छा, शेर के बारे में हमारा एक्सपीरियंस है कि उसे आप पिंजरे में रखें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप गोश्त खिलाते रहे, वो जिंदा रहता है, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर आप ठीक है पिंजरे में अगर शौकिया पालना चाहते हैं, लेकिन वो तमाम प्रिकॉशंस जो है, ये ना हो जिस तरह ये अगले दिन वो एक शेर किसी से छुड़वा के रस्सी या उसकी वो जंजीर निकल गया और वो खतरा बन गया। हालांकि पाकिस्तान में कानून बना है कि आपने शेर को अगर इलाज के लिए भी मूव करना है ना, तो पूरे प्रोटोकॉल के अंदर वो होगा, सिक्योरिटी सारे मेजर्स लिए जाएंगे। तो वो जानवर जो कैद करने से मर सकते हैं और वो आजाद ही रहना चाहते हैं, बाकी तो आप हर जानवर को अब मैं आपको बताऊं, गाय जो है जो आप पालते हैं, ये भी आजाद फिरती हैं, मुर्गे भी हैं जंगलों के अंदर रह रहे हैं, तो आप इनको हराम कहते हैं कि नहीं? वो सिर्फ जानवर हराम होगा जो वाकई पालने से मर सकता है। और अगर आप उसकी खुराक पूरी करें, मसलन तोते हैं, ये भी आजाद हैं, लेकिन तोते हमने देखे लोगों के पास, लोगों के बूढ़े मर जाते हैं, तोते फिर भी जिंदा रहते हैं, इतनी लंबी लंबी उम्रों के तोते लोगों ने पाले हुए, ठीक है, तो तोते भी आप पालें, कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये हदीस याद रखें, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, एक नेक औरत थी, उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया और वो खाना पीना उसका छूट गया, वो मर गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जहन्नम में है, एक सिर्फ बिल्ली के कत्ल की वजह से। ये आपने ज़हन में रखना है, जब आपने पालना है फिर जिम्मेदारी करनी है। ये जिन लोगों ने भैंसें पाली हुई है ना, आप उनसे पूछें, वो कहते हैं हमारे घर में मैयत हो जाए ना, मैयत को हम साइड पे रखते हैं, पहले भैंस का दूध धोते हैं, इसलिए कि भैंस तो मर जाएगी बेचारी चीख चीख के, उनके घर में मैयत भी रखी हुई हो ना, वो इससे ओहदा बरा नहीं हो सकते। अच्छा जी, जाहिर है, क्या करेंगे, भैंस तो दूध देगी। अच्छा अली भाई, मरहूम वालिदैन अगर ख्वाब में अच्छी हालत में ना आए, मतलब परेशान, भाई ख्वाब में परेशान दिखें, भाई वालिदा में मतलब अजाब हो रहा है, कोई बख्शवाओ भाई, कोई है ऐसा मामला, तो ये ख्वाब के मामलात कितने फ़ीसद हकीकत होते हैं कि अब हर किसी के ख्वाब में आ रहे हैं?
وہ خواب کی تعبیر کی کتابیں تو گھر پہ ہیں نہیں کہ وہ نکالیں وہاں سے. تو کیا ہے اس کا معاملہ؟ خواب میں دیکھ لیا بھائی پریشان ہے بھائی, وہ میت پہ عذاب ہو رہا ہے. مے بی مے ناٹ بی, اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب 3 قسم کے ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ آپ کو نظر آ گئی. لیکن بخاری مسلم میں حدیث ہے جب برا خواب دیکھو نا تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو, یعنی فزیکلی نہیں تھوکنا, صرف اپنے منہ کے ذریعے. برا خواب دیکھو, برا خواب دیکھو. اچھا اب یہ جو اس قسم کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اچھا اب اس قسم کے جو خواب ہے نا, ان میں اسٹریٹ اوے اگر اس طرح کا خواب کوئی دیکھتا ہے, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے. صحیح. اس کے بعد ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے. صحیح. یہ بہت ضروری ہے, یہ حق ہے ماں باپ کیا تمام مسلمانوں کا. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ ان سے پہلے جتنے بھی ایمان والے گزرے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور ماں باپ کا تو حق قرآن میں ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. آپ صدقہ اور خیرات کریں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں ایک درجہ بلند ہوتا ہے. پوچھتا ہے یا اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کیا ہے, اس کی برکت سے میں نے یہ تیرا مرتبہ بلند کیا. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. اور نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں سعد ابن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا, پیچھے سے میری والدہ فوت ہو گئی یا رسول اللہ, مجھے بڑا قلق ہے, میں جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکا. میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کروں کہ انہیں ثواب ملے. تو کیا میں ان کی طرف سے کنواں کھدواؤں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ نبی الاسلام نے فرمایا ہاں پہنچے گا. اور سنن نسائی میں بخاری میں الفاظ ہیں وہ سعد کا کنواں مشہور ہو گیا. سعد کا کنواں. جی جی جی. تو یہ آپ کام کریں, کسی غریب بچے کی کالج یونیورسٹی کا خرچہ اٹھا لیں, کسی غریب خاندان کا راشن والا معاملہ کوئی راشن والا کر لیں. اس طرح کے آپ معاملات کریں, صدقہ اور خیرات کریں. اور اگر والدین خواب میں نہ آئے تو یہ بھی پریشانی ہو جاتی ہے, خواب میں نہیں آئے. نہیں, یہ تو کوئی قرآن و حدیث میں نہیں ہے کہ ماں باپ نے ضرور آنا ہے, ضرور آپ نے بس دعا کرنی ہے. ان کی قبر پہ بھی جائیں. نبی الاسلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد قبر پہ گئے, وہاں روئے. ہاں آپ بھی گئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ماں باپ کی قبر پہ جائیں, قبر پہ بھی جا کے دعا کریں, گھر میں بھی دعا کریں. اچھا یہ دعا صرف ماں باپ جو مرے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں کرنی, زندہ ماں باپ کے لیے بھی کرنی ہے. صحیح. لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کریں گے, بھائی زندگی میں بھی ان کو ضرورت ہے. صحیح. اچھی اولاد تو صدقہ جاری ہے. جی جی. کیا علی بھائی میت کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے قبر میں ملنے کون آیا ہے؟ مطلب میت کو دفن ہوئے ہوئے سالوں ہو گئے اور کوئی چچا آتے ہیں ان کی قبر پہ آئے ہیں, تو پتہ چلتا ہے میت کو کہ کون ہے؟ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ہمیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ آپ نے قبرستان جا کے کہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. یہ آپ نے دعا کرنی ہے. ہمارا سلام ان مردوں تک پہنچتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ سنتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں, ڈائریکٹلی ہماری بات سنتے ہیں, نہیں کوئی بات. ہاں اگر کوئی کہتا ہے سنتے ہیں تو بھائی اگر اس نے میری ڈائریکٹ سنی ہے نا, پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کی بھی قبر سے باہر نکلے. تو وہ کبھی نہیں نکلی بھی کسی نے سنی. صحیح ہے. تو بھائی ہماری بھی ڈائریکٹ نہیں جاتی, اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے ان تک. بس یہ عقیدہ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و اسمان میں ہر بندے تک تمہارا سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے, یہ برزخی موڈ ہے, اس کا اس فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا اسی میں کتے یا بلی روتے ہیں تو ایک یہ بھی کلچر ہے کہ بھائی کوئی مرنے والا ہے, کوئی منوسیت ہونے والی ہے, گدھا بول رہا ہے, تو اس پہ کیا ہے, اس پہ کیا کرنا ہے شرعی معاملات میں؟ گدھے کے بارے میں تو الگ سے حدیث موجود ہے. ہاں جی وہ تو حدیث موجود ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. باقی یہ کہنا ہے کہ کوا گھر کی منڈیر پہ بیٹھے تو مہمان آئے گا, جوتی پہ جوتی چڑھ گئی تو آپ کا سفر لکھا ہوا ہے, اور کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو یہ مشکلات ہے. میرے بھائی یہ توہمات ہیں, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا تو کوئی چیز ہاتھ میں خارش ہو رہی ہے پیسہ آئے گا, جی جی, یا تو وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت ہونی چاہیے یا سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے ثابت ہونی چاہیے. صحیح. کئی چیزیں سائنٹیفک فیکٹ سے بھی ثابت ہے. مثال کے طور پر یہ بندر ہے, ان کی کمیونٹی میں ہلچل مچنی شروع ہو جاتی ہے جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے. اچھا اچھا. یہ ان کو علم غیب نہیں ہوتا, بلکہ یہ ہے کہ یہ جو زمین کی وائبریشن ہے نا, ان کا سینسٹیوٹی کا لیول زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے ہاتھی زمین پر پاؤں مار کے نا
40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن کرتا ہے. ہماری تو یہ چیزیں نہیں ہیں. عقاب 2 کلومیٹر اوپر سے نیچے دیکھ لیتا ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. اور اس سے اگلی بات, چڑیا اڑ سکتی ہے, ہم نہیں اڑ سکتے. حالانکہ عام مسلمان ایک چڑیا سے افضل ہے, تو افضلیت ختم نہیں ہوگی, اللہ نے اس کی وہ ڈومین رکھی ہے. اچھا, شوہر اپنی بیوی کو میکے جانے سے روک سکتا ہے کہ وہ اس کی نہیں بنتی, نہ سالوں سے بنتی ہے نہ ساس سے بنتی ہے, پسند نہیں ہے, شوہر نے حکم دے دیا بھائی تم نہیں جا سکتی, اب کیا معاملہ ہے, بیوی چلی جائے؟ اس کا ون لائنر ہے. اگر بیوی یہ کہے کہ میرا خاوند جب اپنے ماں باپ سے مل کے آتا ہے تو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, لہٰذا میں اپنے خاوند کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ اپنے ماں باپ کو ملے, تو کیا کوئی خاوند مانے گا اس بات کو؟ ہاں, پکا آ گیا نا. تو بھائی ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے. جس طرح ایک خاوند یہ سمجھتا ہے نا کہ میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق ہے, اسی طریقے سے اس بیوی کے ماں باپ کا بھی اس کے اوپر حق ہے. آپ کسی بھی عورت کو اس کے ماں باپ کو ملنے سے نہیں روک سکتے بھائی, ناٹ ایٹ آل. یہ اس کا شرعی حق ہے. بے شک ایسے. اور اگر آپ کو شوق تھا نا تو جب بیاہ کہ اس کو لائے تھے نا, اس سے پہلے ہی ان کو بتا دینا تھا کہ میں لے کے جا رہا ہوں, آندہ اس گھر کا منہ بھی نہیں دیکھے گی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رشتہ بھی نہ ہوتا. تو یہ پہلے طے کرنا صحیح. اچھا, اگر وہ مان جاتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے بیٹا, کوئی بھی نہیں مانیں گے. اگر اتنے کو بدبخت ہیں جو مان رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہیے. میت نکلے گی بیٹا اب وہاں سے, یہ ایک نہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاوند کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ نہیں وہ کہتے کہ ہماری طرف نہیں آنا, یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. اور آج کل یہ بڑی نیوز آتی ہیں کہ بھائی غربت سے تنگ آ کر ماں نے خود بھی خودکشی کر لی اور بچوں کو بھی مار دیا, یا باپ نے مار دیا, یہ بھی خودکشی ہوئی. بالکل خودکشی ہے. اور وہی والی گرفت ہوگی, قیامت تک اپنے آپ کو ویسے ہی مارتا رہے. بالکل, بخاری مسلم کی جو حدیث ہے, جس طریقے سے اس نے خودکشی کی وہی کرے گا. اور اس میں ایک پازیٹیو بات بھی کر لوں, شاید آپ کے پلیٹ فارم سے جب میں یہ کروں گا تو وہ والدوں کو اچھی لگے. اللہ کے فضل سے ہمارا دیندار یا مولویوں کے طبقے سے لاکھ اختلاف, لیکن میں نے کبھی بھی کسی بھی فرقے کے دیندار بندے کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کیونکہ یہ چیز کم از کم ان کو کلیئر ہوئی ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان میں ہر طرح کے لوگ تھے, لیکن ایک جرم ایسا ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر کوئی جھوٹی حدیث باندھے, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ گناہ معاف نہیں ہونا. نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. بالکل اس طریقے سے دیندار جو طبقہ ہے نا, اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے, وہ خودکشی نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھوکے رہتے بھی نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ بعد میں تو سارے لوگ ہمارے این جی اوز والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ رسی ہے جسے وہ لٹکا ہے. یار خدا کے لیے کیا تم ڈیٹرنس پھیلا رہے ہو, تم پہلے اس کو دیکھ لیتے تو خودکشی نہ کرتا. بعد میں تو سارے لوگ جا کے وہاں ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں. اگر علی بھائی کسی کے گھر پہ کوئی خواجہ سرا پیدا ہو جاتا اور والدین کو بھی پتہ چل جاتا ہے, آج کا تو جدید دور ہے, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں بچوں کا, دماغ کا بھی, باڈی بھی, ہر پارٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بچہ, تو وہ بچہ کچھ رپورٹس آئی ہیں گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, اس بچے کو اون نہیں کرتے. ایسی سچویشن میں کیا معاملہ ہے, کیا کیا جائے؟ بہت ظلم کرتے ہیں نہیں ماں باپ. مجھے بتائیں, انہی ماں باپ کے گھر جب ایک معذور بچہ پیدا ہوتا ہے جو ذہنی طور پہ معذور ہوتا ہے, کیا اس معذور بچے کو آج تک کسی نے نکالا ہے؟ پیار کرتے ہیں, سب سے پیار کرتے ہیں جی. اس سے تو یہ بہتر کنڈیشن میں ہے, یہ آپ کے سارے کام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے 1 کروڑ گنا یہ بہتر بچہ اللہ نے آپ کو دیا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ آیا. وہ اگر بچہ آتا کہ جو 17-18 سال کا بھی ایک بوڑھی ماں کو اٹھا کے پیشاب کروانے کے لیے خود ٹوائلٹ لے کے جانا پڑتا, اس سے تو یہ بہت اچھی کنڈیشن میں. میں تو کہتا ہوں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو وہ کبھی اس چیز کو کمپیئر کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی آزمائش سے اسے نکال لیا. اچھا سلوک کریں. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ چل جاتا ہے, بالکل بچپن میں خود بخود پتہ چل جاتا ہے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے بھی, جو بالکل ایکسٹریم اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, وقت کے ساتھ انہیں ایجوکیٹ کریں اور انہیں معاشرے میں جو نارمز ہیں وہ سکھائیں. اور یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے نا, اس کے اندر تو اسکول کالج میں تو ان کو داخل کروانا ان کے اوپر ظلم ڈھانے کے مترادف ہے. یورپ امریکہ کے اندر باقاعدہ بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, وہ بلی نہیں کرتے کسی اس طرح کے بچے کو, وہاں پہ ہراسمنٹ نہیں کی جاتی ہے. یہاں تو ہراسمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایجوکیشن کی ضرورت ہے. بہرحال ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بجائے ان کو اس کمیونٹی کے حوالے کر کے کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں, خود ان کی ٹریننگ کریں اور اچھے طریقے سے اپنے معاملات کو لے کے چلیں, اور ان کی خدا کے لیے شادی نہ کریں. میں اپنے قریبی لوگوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے شادی کر دی ہے
اب وہ شادی ہو گئی, بعد میں پتہ چلا وہ پوری زندگی عورتیں وہ مظلومیت کی زندگی گزارتی ہیں, اتنا ظلم کرتے ہیں. تو یہ شادی اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی, فوراً سے پہلے یہ خلا والا معاملہ کرنا چاہیے. اچھا, گھریلو جھگڑوں پہ اکثر قرآن کی قسم اٹھا لیں اور قرآن کو اٹھا لینا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے, اور سامنے والی پارٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی لوگ اپنی عزت بچانے کے چکر میں اللہ ماشاء اللہ لیکن وہ پھر بھی اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں وٹنس ہوں ایسے بہت سارے واقعات کا جنہوں نے اٹھایا اور ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹا اٹھایا ہے, لیکن ہم ظاہر قرآن کی تعظیم کے لیے ہم اسے اب سچا مانیں گے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گھریلو مسئلے پہ قرآن مجید کی قسمیں اٹھا لینا اور قرآن مجید کو لے آنا بیچ میں؟ دیکھیں, اگر تو کوئی شخص ڈیمانڈ کرتا ہے نا کسی سے کہ تم قرآن اٹھا کے گواہی دو اس معاملے میں اور میں تمہاری گواہی کو تسلیم کر لوں گا, تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک رسپیکٹ ہے نا, اور یہ شروع سے نارمز رہی ہیں عدالتوں کی, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. مسئلہ ہے جھوٹا قرآن اٹھانا. اب اگر اس نے قرآن اٹھا لیا, اب اسے آپ نہ کہیں کہ تو نے جھوٹا اٹھایا, تم نے ڈیمانڈ کی تھی نا, اب ماننا ہے. ہاں تو مانے اب آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی میں تو کسی کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانتا, میں تو کہوں گا بھائی دلائل کے مطابق فیصلہ کیا جائے, جو حق پہ ہے اسے اس کا حق ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندہ فراڈی اور وہ قرآن اٹھا لے تو ٹھیک ہو گیا. اگر قرائن بتا رہے ہیں اور ثبوت سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے, پھر اس کے قرآن اٹھانے کو نہیں مانا جائے گا بالکل. لیکن چونکہ لوگ خود ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ یہ قرآن اٹھا لے میں مان لوں گا, تو پھر اسے آپ پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. لیکن قرآن اٹھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ عدالت اسے قبول کر لے کہ چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا, گرچہ سی سی ٹی وی کیمرے میں یہی موبائل چوری کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, یا ڈی این اے کی رپورٹ بھی بتا رہی ہے کہ یہی تھا, تو چونکہ اس نے قرآن اٹھا لیا تو مان لوں, اس کی کوئی قرآن کے اعتبار سے یہ تو توہین کرنا ہے قرآن پاک کی. اچھا, اگر نوکری کے لیے رشوت دینا ضروری ہے تو نوکری بھی چاہیے, ایسی سچویشن ہے, رشوت ہے, ظاہر رشوت ہے, تو کیا کیا جائے ایسی اگر آپ میرٹ کے اوپر آتے ہیں اور صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ آپ رشوت نہیں دے رہے, تو پھر آپ رشوت دیں دل میں برا جانتے ہوئے, اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا لینے والے پہ. لیکن ایسی نوکری آپ نے رشوت سے نہیں لینی کہ جو آپ میرٹ پہ نہیں آ رہے, وہ حرام ہوگا. وہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے علی بھائی کہ میں تو اس کا حقدار ہوں. نہیں, میرٹ وہ جیسے دیکھیں جب ایک لسٹ لگتی ہے, لاکھوں لوگوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں, پھر شارٹ لسٹ ہوتی ہے, پھر یہ سارے معاملات. لیکن اس حدیث کو ہم پھر کیا کریں گے, رشوت دینے والا بھی اور اس کے بعد اس کو اس پہ گواہ بھی, تو پھر وہ تو اہل ہے, وہ تو پھر اس بات سے نکل جائے گا اس حدیث سے میں اہل ہوں. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن پاک میں 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورۃ البقرہ میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں اور سورہ النحل کے اندر, کہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت, اور جس کے ذبیحہ کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ کہا گیا کہ اگر دل میں بغاوت نہ ہو اور کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو تو تم اس میں سے اگر کوئی چیز کھا لیتے ہو تو تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں یہاں تک آیا کہ اگر کلمات کفر بھی بکنے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے اور دل ایمان پہ ٹھکا ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. اب یہاں پہ ہے کہ آپ کا میرٹ بن گیا, آپ لاکھوں میں سے سکروٹنی ہو کے ٹاپ 10 میں پہنچ گئے. اب ٹاپ 10 میں آپ حقدار تھے نوکری کے, لیکن وہ کہتا ہے کہ اتنی رشوت دو, تم سلیکٹڈ تو ہے ہو لیکن رشوت کے بغیر میں اندر نہیں آنے دوں گا. پھر لینے والا گنہگار ہوگا, دینے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ٹاپ 10 میں نہیں تھے, آپ 1000ویں نمبر پہ تھے اور رشوت دے کے ان ٹاپ 10 میں اور نوکری حاصل کر لی, پھر تو حرام ہے. اچھا, وہ بیچ میں بات ہوئی تھی سیروگیسی چائلڈ کے حوالے سے, آج کل پیٹ کسی اور کا اور حمل کسی اور کا, اولاد کس کی ہوگی, جس کا پیٹ ہے یا حمل ہے؟ دیکھیں اسلام میں تو اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ مرد و عورت کے علاوہ کوئی تیسرا انوالو نہ ہو, نہ مرد کی طرف سے نہ عورت کی طرف سے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ مرد و عورت کا اس طرح کا جو ملاپ ہے کسی مشین کے اندر کوئی معاملہ ایسا کیا جائے, اسے IVF کہتے ہیں, اور وہ ساری کوئی اور معاملہ نہ ہو تو پھر جائز ہے. اور یہ جو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں اسی کے اوپر تمام کا اتفاق ہے, اجماع امت ہے, بالکل اس کے اوپر اتفاق ہے. ٹھیک ہے. سیروگیسی چائلڈ کس کا بچہ ہوگا, اب جس کے پیٹ میں یا جس کا حمل ہے؟ دیکھیں اس کیس میں تو نبی الاسلام کی جو حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اس کی ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگی.
صحیح ہے، بس یہ ایک جنرل حدیث ہے. یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی کوئی پیدا ہوا ہے نا، جس مرد کے بستر پہ پیدا ہوا ہے نا، وہ اس کا باپ شمار کیا جائے گا. صحیح صحیح بالکل ٹھیک. چاہے ڈی این اے سے ثابت ہو جائے کسی اور کا ہے، کیونکہ دنیا کا نظام اس طرح چل نہیں سکتا نا، ظاہر کے اوپر چلنا ہوگا. اچھا علی بھائی، جو لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں، خرگوش ہو جانا، وہاں کی ایک اصطلاح ہے، خرگوش ہو گئے بھائی، چھپ گئے خرگوشوں کی طرح، اور پھر ظاہر ہے وہ کما بھی رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے سعودی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک ٹارگٹ ہے ان کو ڈھونڈنا نکالنا، بلکہ وہ کبھی کبھی ایک ایسی آفرز نکال دیتی ہے کہ بھائی جتنے بھی خرگوش چھپے ہوئے وہ آ جائیں، ہم معاف کر دیں گے اور پاکستان چلے جائیں، ہم کچھ نہیں کریں گے. اس طریقے کا میرا خود ایک بڑے قریبی رشتہ دار پہنچا، وہ 2 سال اس نے کمایا بھی، گھر میں بھی پیسہ بھیجا. اب ایسی سچویشن میں اس کا وہ مال حلال ہے حرام ہے؟ مال کو تو حرام نہیں کہہ سکتے. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر حلال طریقے سے کما رہا ہے تو اس کو حرام کہنے کا ہمارے پاس کوئی دلیل قرآن و سنت سے موجود نہیں ہے. البتہ آپ صرف اس ایکٹیویٹی کے اوپر بات کر سکتے ہیں جو وہ چھپ گیا. اس کو آپ مثال سے سمجھیں، ایک بندے نے چھری چوری کی، ہاں جی، لیکن اس نے مرغی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کی اس چھری سے. اس مرغی کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے بھائی. واہ واہ واہ. ہاں، اس نے وہ مرغی سنت کے مطابق ذبح کی. ہاں، وہ چھری چوری کرنا ایک جز تھا، اس جرم کو جرم کہا جائے. اگلی بات، خوبصورت بات، یہ جب سے یہ کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، اس کے جہاں فائدے ہیں نا، وہاں پہ انسانیت کے لیے نقصان اتنا بڑا ہے ایک کہ ایڈ انسان کر ہجرت نہیں کر سکتا. ایک بات ایڈ کر لوں پھر یہ اس کے بعد احرام پہن کے، کیونکہ مطاف میں اب جانے بھی نہیں دیتے عمرے والوں کو، کیونکہ حجر اسود کا بوسہ لینا اور وہ چیزیں طواف کرنا لوگوں کی خواہش ہوتی ہے مطاف میں، تو وہ ایسی فیک احرام باندھ لیتے ہیں، اس کو بھی اسی میں کنٹینیو کر دیں. ہاں جی، بات یہ ہے کہ جب سے کنٹریز کی باؤنڈریز بنی ہے نا، جہاں اس کے فائدے ہوئے نا، سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ انسان ہجرت نہیں کر سکتا. اتنی ریسٹرکشنز لگا دی ہوئی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ ایک شخص اگر کہیں رزق کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اسے روک دیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ ہجرت کیا کرتے تھے، پوری فیملیز، پورے قبائل ٹریول کرتے تھے. لیکن چونکہ ماڈرن ایج کے اندر ہم ان معاہدوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں، ان کی پاسداری تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ان آسودہ حال ملکوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ غریب ملک فوجیں بنا کے آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں اور آپ سے یہ آپ کا مال ہتھیار لیں. تو امیر ملکوں کا یہ کام ہے کہ وہ غریبوں کو پھر موقع دیں کہ وہاں پہ آ کے لوگ کمائی کر سکیں. اب آ جائیں آپ حج عمرے کی طرف. حج عمرے میں بھی یہ جو ریسٹرکشنز سعودی حکومت کی طرف سے لگائی گئی ہیں نا، یہ غیر شرعی ہیں. اسلام میں آپ کسی کو مکہ مدینے آنے سے روک نہیں سکتے جس کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پاسپورٹ موجود ہے. سبحان اللہ. بالکل نہیں روک سکتے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جو حرم ہے نا، حرم مکہ، یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور باقی سب آنے والوں کے لیے یکساں ہے. آپ کو خانہ کعبہ شریف مسجد حرام کے اندر کوئی شخص رہنے سے بھی نہیں روک سکتا. وہ اللہ کا گھر ہے. جس طرح آپ اپنے ماں باپ کے گھر جا کے رہ سکتے ہیں نا پورے ایک وثوق کے ساتھ، یہ خدا کا گھر ہے اور آپ کے پاس پاسپورٹ موجود ہے. سعودی حکومت کا یہ کہنا کہ اتنے لوگ حج کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ بھی غیر اسلامی ہے. نہیں، آج اپنی کیپیسٹی کے، جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیپیسٹی نہیں. آج میں بتاتا ہوں جناب، میں انجینئر ہوں نا جی. ارے گدے کے ساتھ گدا لگا ہوا سرکار، میں انجینئر ہوں. آج آپ امریکہ یورپ کے حوالے کریں، انہیں بتائیں یہ ٹریڈ اپرچونٹی ہے، وہ کہیں گے اس سال کتنے آ رہے ہیں آپ کے 20 لاکھ، وہ کہیں گے اگلے سال 1 کروڑ لے آؤ، وہ آپ کو مینج کر کے بتائیں گے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. پیسہ لگائیں، مینج کریں، ہو سکتا ہے. جن کے ذاتی کاروبار ہیں انہوں نے اتنی فرنچائزز دنیا میں نہیں کھول لی ہیں. آپ مثالیں دیتے ہیں جی، اتنے دنوں میں یہ ہوا جی، چائنا نے جی 2 ہفتے کے اندر اتنے بیڈز کا ہاسپٹل بنا دیا. کیوں بنایا؟ ہاں، سعودیہ ہوتا تو ان سے تو نہیں بننا تھا بھائی، نہیں بنتا بنواؤ، تمہیں اللہ نے ریسورسز اس لیے دیے تھے، اور صحرا ہے، خالی ہے بہت. اور میں آپ کو بتاؤں دنیا میں لاکھوں لوگوں کا حج ان کی وجہ سے رہ رہا ہے. وہ بیچارے پیسے جوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگلے سال آؤ، اگلے سال 5 لاکھ بڑھ جاتا ہے، وہ بیچارے کر نہیں سکتے. یہ کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ رکھیں. اب آئیں وہ جو آپ نے کہا کہ طواف کعبہ میں احرام پہن کے، جی بالکل احرام پہن کے کریں. احرام آپ احرام کی نیت کے بغیر بھی 2 چادروں میں پھیر سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی لباس ہی 2 چادریں تھا. یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں، نبی علیہ السلام نے جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے گرین کلر کی تہمد اور گرین کلر کی اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آپ کو وائٹ کلر کی بھی ملے گی.
یہ نبی علیہ السلام کا عمومی لباس تھا, کرتا یا چادر اور نیچے تہمت. لہٰذا یہ جو احرام ہے نا, احرام اس وقت اپلائی ہوگا جب آپ نیت کریں گے عمرے کی, پھر اس کی پابندیاں ہوں گی. ورنہ عام حالت میں اگر آپ احرام کے ساتھ چلے گئے اندر اس لیے کہ وہ طواف کعبہ وہاں کرنے دیں گے, یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ سعودی حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ مجبور کرے کہ بھئی تم نے دوسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے, فلاں نے تیسری بلڈنگ کے اوپر جانا ہے. یہ ریسٹرکشن اسلام میں بالکل نہیں ہے. آپ کیپیسٹی بڑھائیں. اچھا, ایک کوئی قریبی دوست یا بندہ کنڈے کی بجلی استعمال کرا ہوا اور ہمیں پتہ ہے, اس نے بھی بتایا ہوا ہے بھائی بجلی کا بل بہت آ رہا ہے اس لیے کنڈا ڈالا ہوا ہے, اور اس کے اے سی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے پنکھے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, مستفید آپ بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کس زمرے میں آئے گا آپ کے حساب سے؟ کیونکہ وہ چوری کر رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے یہ چوری ہے اور اس کی ٹھنڈک لے رہے ہیں. دیکھیں, کسی ایک خاص موقع کے اوپر تو اس کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگے گا, لیکن اگر آپ کو یہ سب کچھ پتہ ہے اور اس کے باوجود آپ مزہ لینے وہاں گئے ہیں پھر تو حرام ہے. لیکن اگر آپ صلہ رحمی کے لیے گئے کہ مثلاً آپ کا کام تھا, وہ آپ کی بہن کا گھر ہے, آپ اپنے بہنوئی کو ملنے گئے ہیں, اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چرچ کا کاروبار کرتا ہے, تو بینک کے اندر جاب کرتا ہے, تو نے تو کنڈا لگایا ہوا ہے. یہ معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہے, اس کا وبال اس کے اوپر ہوگا. لیکن اگر آپ وہاں چسکے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ میں بھی ٹھنڈک لے کے یہاں بیٹھوں, 5 منٹ کے لیے آیا تھا جی, 5 منٹ کے لیے آیا تھا لیکن میں 5 دن رہوں گا, چلو میں اپنی گرمیاں گزاروں, پھر تو بالکل حرام ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم میں, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں گے. واہ, یہ گناہ کی ڈیفینیشن ہے. واہ. یہ اور یہ فارمولا چورس سیٹ ہے, یہ سب پہ لگ رہی ہے جی, سب صرف چوری کی بجلی پہ نہیں لگ رہی, چوری کی گاڑی پہ جی, کوئی فراڈ کے مال پہ, بالکل کوئی زمین ہتھیا لی ہے, یہ ساری چیزیں قرآن میں واضح ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں نہیں کرنی. زبردست, ماشاءاللہ, بہت ہی بہترین پورا پوڈ کاسٹ رہا ہے. بے شک اگر ہم کسی بھی لیونگ بینگ کو اگر ہم تکلیف پہنچائیں گے یا اس کی آزادی چھینیں گے تو ہمارے اوبیسلی وہ حرام ہوگا اور پھر ہمارے اوپر بہت گناہ ہوگا. تو جو چیزیں کہ جیسے کہ میں نے کہا آئی لو کیٹس, تو ہم آلموسٹ 90% پاپولیشن کیٹس کو بہت پسند کرتے ہیں اور وہ سب اسے پالتے بھی ہیں. اور ان اسلام ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا اس کو پالنا بھی اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو روح ہے وہ پاک ہوتا ہے. تو اس لیے, اور میں بہت ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہوتی ہوں, لوگ اس طرح کتنی گندے طریقے سے جانوروں کو مار رہے ہوتے ہیں, تشدد کر رہے ہوتے ہیں. اس پارٹ میں بھی ایک بہت خوبصورت سی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم کوئی بھی حدیث سنتے ہیں تو ہمارا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جاتا ہے. تو ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شہداؤں کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے, قیامت کے دن صدقے کرنے والوں کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے, اور قیامت کے دن ان لوگوں کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے جو مصیبت اور مختلف مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا تھے. تو نہ پھر کوئی میزان قائم ہوگی اور نہ کوئی عدل انصاف کے لیے عدالت لگائی جائے گی. پھر ان پر اتنے اجر انعام برسائے جائیں گے کہ وہ دنیا میں عافیت سے رہے. پھر وہ اس بہترین اجر انعام کو دیکھ کر کہیں گے کاش وہ دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور کاش پھر ہم صبر کرتے. تو صبر کرنے کی بہت زیادہ بہت بہت انعام ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی صابرین میں سے بنائیں. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.